मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन इस्म आजम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आज फिर खुदावन का ये खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। एक बार फिर ज़ाते इलाही का ममनून हूं कि ये लम्हात बतौर बानस मेरी जिंदगी में खुदावन ने अनायत किए हैं कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा की मोहब्बत के इजहार से मुताल्लिक सीखने वाला हो सकूं और जो कुछ सीखा है वो आपसे बयान करने वाला हो सकूं। और दुआ है कि कलाम मुकद्दस के इस अनमोल बीज को जब मैं बड़ी मेहनत से बीजता हूं तो खुदा करे कि ये बहुत सा फल लाए और जिंदगियां तब्दील हों। प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर हुआ हूं और मैं शुक्रगुजार हूं जेसी टीवी के लिए जो इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर करते हैं, और मां बाद आप नाजरीन का भी मैं बहुत बहुत ममनून हूं। आप ना सिर्फ इन प्रोग्राम्स को देखते हैं, इन हकायक को कबूल भी करते हैं और जो बात कभी समझ ना आए आप हमें लिखते भी हैं ताकि हम आप के ऐसे सवालात के जवाबात दे पाए। सवाल कई तरह के होते हैं। कई सवालात वाकई सवाल करने वाले की शख्सियत से मुताल्लिक बताते हैं कि आया वाकई कोई शख्स सीखने की रूह रखता है या सिर्फ बहस बराए बहस करता है। तो हम मोहतात रहते हैं, लेकिन फिर भी हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि इन सवालात के जवाबात लायक तौर पर वफादारी से और एहसन तरीका से दिए जा सकें। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अहम तरीन दिन का आपके सवाल के मुताबिक जवाब दिया था, जिक्र किया था, और आपका सवाल यह था कि हमारे यहां जुमातुल मुबारक है और आपके यहां एक मुबारक जुमा है। क्या मतलब है इसका, है ना? अगर आप मेरे साथ इन प्रोग्राम्स में शरीक थे तो बाय द वे आपने इन प्रोग्राम्स में देखा होगा कि सवाल क्या था और मेरा जवाब क्या था, और साथ ही साथ उस वक्त से तकरीबन 3 प्रोग्राम्स मैंने ऐसे किए हैं जिन प्रोग्राम्स में मैंने मुबारक जुमा की भी अहमियत आपके सामने बताई, और उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारक से जो कलमात अदा किए हैं उन पर भी मैंने खूब रोशनी डाली है। और अब मैं इस मुबारक जुमा के ताल्लुक से मेन बात बताना चाहता हूं, और इस दिन को हम यौमे मसलूबियतल मसीह भी कहते हैं, यानी मसीह की मसलूबियत का दिन। ओके, बाज औकात कुछ एतराजात होते हैं
کہ کیا واقعی مسیح جمعہ کے دن مصلوب ہوئے تھے یا بدھ کو ہوئے تھے یا جمعرات کو ہوئے تھے، یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جو بڑی اور اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں، خواہ جون سے ہی دن ہوئے ہیں، لیکن اس دن یہودی لوگوں کی ایک خاص عید تھی، اور اس عید کا نام پاس اوور انگریزی میں اور اردو میں فسح ہے۔ اور یاد کیجئے یہ عید فسح ایک ایسی عید تھی جس عید پر وہ برے ذبح کرتے تھے یہوہ خدا کے حضور قربانیوں کے لیے، اور ہر سال یہ عید منائی جاتی تھی۔ عید فسح یا پاس اوور سے مراد گزر جانا ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہ عید یہودیوں کو یاد دلاتی تھی کہ یہ وہ دن ہے جس دن خدا نے معجزانہ طور پر ملک مصر سے ہمیں رہائی بخشی اور ملک معود یعنی کنعان کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ غلامی سے نکلے اور سرزمین معود کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام سے متعلق خدا نے ابراہم کو پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی پہلی، دوسری، تیسری آیات میں پہلے ہی سے بیان کیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں ذرا ٹو دا پوائنٹ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ مسیح خداوند کی اس مصلوبیت کے پیچھے جو مین وجہ تھی وہ کیا تھی۔ کیوں نہ میں آپ کی توجہ کتاب مقدس کی طرف لے جاؤں، اور وہ ہے پہلا قرنتھیوں کے نام مقدس پولوس کے ذریعہ ملہم خط، اور اس کا 15 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت۔ دل کرتا ہے پہلی آیت سے تلاوت کروں، لیکن چونکہ وقت بڑا محدود ہے اس لیے میں تیسری اور چوتھی آیت کی تلاوت کروں گا۔ یہاں یوں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ یہ وہ جو 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، یہی انجیل ہے اور یہی خوشخبری ہے، یہی گڈ نیوز ہے۔ اور مسیح خداوند کی مصلوبیت کے پیچھے جو مین بات پائی جاتی ہے وہ یہی ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ کیا بھلا؟ کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق، کتاب مقدس سے مراد تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام ہے۔ کتاب مقدس سے مراد اس وقت جب مقدس پولوس لکھ رہے تھے تو وہ صرف پرانا عہد نامہ تھا، کیونکہ نیا عہد نامہ ابھی تحریری صورت میں نہیں آیا تھا۔ اور پولوس رسول کرنتس کی کلیسیا والوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جو مسیح ہے نا، وہ کتاب مقدس کے مطابق یعنی پرانے عہد نامہ کی نبوتوں اور پیشن گوئیوں کے مطابق جو مسیح سے متعلق ہوئی تھی، ان کے مطابق
مسیح ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے صیغہ واحد نہیں ہے، صیغہ جمع ہے، یعنی کل جہان کے لوگوں کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور پھر مرنے کے بعد وہ دفن بھی ہوا، اور پھر آگے لکھا ہے، اور کتاب مقدس کے مطابق، یعنی یہ بھی پرانے عہد نامہ کے مطابق، مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ بائی دا وے، یہ جو جی اٹھنے والا میسج ہے، یہ میں نیکسٹ ویک آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہ بہت زبردست میسج ہے، اس پر ضرور آپ سنیے گا، بات کو دھیان سے سنیے گا، اور یہ پروگرام خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کے لیے مدعو کیجیے۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ کہ مسیح مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور آپ کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ ہمارے گناہ تھے۔ آپ ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، جہان کے گناہوں کے لیے، اور یہ ہوا بھی خدا کے پلان، خدا کے منصوبہ کے مطابق، عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامہ، نبیوں کی نبوتوں اور پیشن گوئیوں کے عین مطابق۔ آمین۔ نیکسٹ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا تو پھر ان کو پتا چلا، ہاں ہمارے تن پر کپڑے نہیں ہیں، اور انہوں نے شجر انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ پن کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، گناہ ہمیشہ سے انسان کو ننگا کر دیتا ہے، اور پھر انسان مذہب کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میں چھپ جاؤں، لیکن وہ چھپ نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے پوچھا تھا، آدم تو کہاں ہے؟ خدا کو پتا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ باعث شرمندگی کے بول نہیں رہا تھا، اور پھر پوچھا گیا، تو نے وہ کام کر تو نہیں دیا جس کے کرنے سے تجھے منع کیا گیا تھا؟ اور پھر بات آگے بڑھتی ہے، اور خدا نے جب یہ دیکھا کہ ان کو پتا چل گیا کہ ہم ننگے ہیں، اور وہ پتوں سے اپنے لیے لباس بنا رہے ہیں، تو پھر خدا نے وہاں گناہ کے کفارے کی بنیاد ڈالی۔ اور کیا کیا خدا نے؟ خدا نے چمڑے کے کرتوں کو انہیں پہنایا، اور پھر اپنی حضوری یعنی باغ عدن سے ان کو باہر نکالا۔ یہ جو چمڑے کے کرتے ہیں، یہ اس بات پر سے پردہ کشائی کرتے ہیں کہ ان کرتوں کے پیچھے، اس چمڑے کے پیچھے ایک بڑی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ضرور کسی جانور کی جان گئی ہوگی تو تبھی یہ چمڑا میسر آیا۔ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ چمڑا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کسی جانور کی جان گئی ہوگی۔ آدم اور حوا کے گناہ کا کفارہ خدا نے ادا کیا، گویا برسوں پہلے خدا کفارے کی بنیاد ڈال رہا تھا۔ آدم کے دو بیٹوں میں سے دونوں ہی اپنے نذرانے خدا کے حضور لے کر آئے، لیکن خدا نے ہابل یعنی حابیل کے نذرانہ کو، جو بھیڑ بکریوں میں سے ایک تھا،
قبول کیا، اس کے پیچھے ریزن تھا۔ طوفان نوح کے بعد جب نوح کشتی سے باہر آتے ہیں، آپ نے وہاں پر قربانی گزرانی۔ یہودیوں کی قوم بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس بات پر مبنی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو ایک مخصوص قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے لوگوں کی طرح وہ قربانی تو کرتے تھے، لیکن ان کے جو دل تھے نا، وہ خدا کے ساتھ راست نہیں تھے۔ یعنی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پر، ظاہری طور پر منافقانہ روح رکھتے ہوئے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے کام انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن خدا کی خوشنودی اس میں نہیں ہے۔ غور کیجئے گا۔ چنانچہ انسان جب ان قربانیوں کے وسیلہ سے خدا سے مل نہیں پایا، کیونکہ اس کا دل خدا سے دور ہی رہا۔ بزرگ داؤد جب خدا کے دل کی بابت جانتے ہیں کہ خدا ان قربانیوں سے خوش نہیں، کیونکہ انسان کا دل خدا کے ساتھ راست نہیں ہے، تو داؤد کہتے ہیں تو قربانی نو نہیں چاہتا، نہیں تے تینو دیندا، تو چڑھاویاں تو یا ربا کدی نہیں خوش ہوندا۔ اور پھر خدا بذات خود بھی ایک مقام پر آ کر فرماتے ہیں کیا کہ اس امت کے لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو ان کے دل ہیں وہ مجھ سے دور ہے۔ خدا دلوں کو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ بزرگ داؤد کے بارے میں، اس وقت وہ ابھی لڑکے تھے، سیموئل نبی نے یوں لگتا ہے جیسے شک کیا کہ یہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہو، اور پھر خدا نے سیموئل نبی سے کہا نا 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 نا، سیموئل ایسا نہیں ہے، تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے۔ نہیں، انسان ظاہر پر نگاہ کرتا ہے، لیکن میں دل پر نگاہ کرتا ہوں۔ دیکھا ہے، خدا کو ہماری نظریں، نیازیں، دعائیں، ہدیے، قربانیاں، روزے، نمازیں اس کو امپریس نہیں کریں گے۔ خدا تبھی خوش ہوگا جب ہمارا دل خدا کے ساتھ راست ہوگا تو۔ اور جب خدا نے دیکھا کہ انسان اپنی حرکات کے سبب سے، اپنے اعمال کے سبب سے اس لائق نہیں کہ وہ میرے پاس آ سکے، تو خدا نے بذات خود بنی نوع انسان کی نجات اور فلاح کے لیے انتظام کیا۔ اور وہ انتظام یہ کہ وہ اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یہی کلام جب سے خدا ہے اس وقت سے خدا کے ساتھ تھا۔ اسی لیے یوحنا 3:16 میں آیا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، یعنی خدا سے دور نہ چلا جائے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
خدا کے حضور ہمیشہ جیتا رہے، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ خدا نے گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل یعنی جہنم انسانوں کے لیے تو نہیں بنائی تھی، نہ کوئی ایک حوالہ بھی ایسا نہیں کہ خدا نے گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل، جس کو آپ غیر مسیحی لوگ جہنم کہتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے بنائی ہو۔ نو ویئر، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی حمد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، حمد و ثنا کے لیے بنایا۔ اگر ہم گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل کو دیکھیں تو وہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ 24 باب 25 باب آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ تب وہ اپنے بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ تم اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ کون سی؟ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل، یہ جہنم انسانوں کے لیے نہیں بنی تھی، یہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے لیے۔ لیکن جب انسان نے اس کی بات مانی، آج بھی مانتا ہے، اور خدا کے پلان اور منصوبے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر گویا وہ ان بائیں طرف والوں میں سے ہے جن کو یہ حکم سنایا جائے گا، تم میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، کیونکہ تم نے میری طرف سے بچ نکلنے اور نجات کے پلان اور منصوبے بذریعہ خداوند یسوع مسیح کے جو تھا، اس کو تم نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ قربانیاں تو کی جاتی تھیں، شروع سے ہی عدن سے لے کر کلوری تک قربانیاں ہوتی رہیں، لیکن وہ قربانیاں انسان کو خدا سے نہیں ملا پائیں، کیونکہ انسان کے لیے حیوانات کی نہیں، کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی، کیونکہ حیوان کی قربانی کرنے کے بعد ابھی انسان اپنے گھر نہیں پہنچتا تھا تو وہ پھر سے گناہ کر چکا ہوتا تھا، تو وہ گناہ تو اسی جگہ قائم تھے، جس سبب سے خدا نے ایک ہی حتمی قربانی کا انتظام کیا، انسان کے لیے انسان کے برابر کی قربانی، یعنی انسان کے لیے انسان کی قربانی مطلوب تھی، کیونکہ کوئی حیوان ان آزمائشوں سے نہیں گزرتا جن سے انسان گزرتا ہے، کوئی حیوان اس طرح کے گناہ نہیں کرتا جیسے انسان کرتا ہے۔ انسان خدا کی صورت پر بنا، کوئی حیوان نہیں بنا، تو انسان کے لیے کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی، لیکن وہ انسان بھی شریعت یہ تقاضا کرتی تھی کہ وہ بے عیب ہو۔ ایسے حیوان کی جو بے عیب ہو قربانی مقبول ہوتی تھی، عیب دار والے کی قربانی مقصود نہیں ہوتی تھی، قبول نہیں ہوتی تھی۔ عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی ایسا انسان ہو جو بے عیب ہو، تو وہ انسان آئے تو کہاں سے آئے؟ کیونکہ کلام مقدس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے خدا کے پرنٹر سے ایک پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے جس میں خدا کہتا ہے کوئی بھی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی خدا کی قربت میں وہ آ نہیں سکتے، سب نے گناہ کیا۔ تو پھر کون سا انسان بے عیب اور پاک ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، جس سبب سے اس
فدیہ اور کفارے کا انتظام خدا نے گناہگار انسان کے لیے کیا کہ اپنے کلمہ کو جسم دیا، وہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا جو خداوند یسوع مسیح ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں۔ چنانچہ ادھر یہودیوں کی وہ عید فصح تھی، ادھر ان کے برے قربان ہو رہے تھے، اور ادھر دوسری طرف یوحنا 1:29 کے مطابق خدا کا برا صلیب کلوری پر گناہگار انسان کے لیے اپنی جان گداز کر رہا تھا، فدیہ ادا ہو رہا تھا، فائنل اور حتمی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اب اس کے بعد نجات، مخلصی اور گناہوں کی معافی کے لیے آپ کو حیوانات کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس عظیم قربانی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور جب ہم یوم مصلوبیت المسیح کی بات کرتے ہیں یا مبارک جمعہ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی دن ہے جس دن مسیح نے کلوری کی صلیب پر گناہگار انسان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ میں نے کچھ ہفتے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب ہم مسیح کو اپنی خاطر دکھ سہتے ہوئے، میری خاطر دکھ سہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ گناہ میں نے کیا، لیکن میری خاطر مسیح کو اپنی جان دینی پڑی۔ لیکن جب ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہاں، اگر وہ میری خاطر اپنی جان قربان نہ کرتے، میں جہنم کی آگ میں ہوتا مستقبل میں، اور گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں، اور مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ میں ان پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، یہ وہ دن ہے جس دن میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت ادا ہوئی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی معصوم تجھ پاپی کی خاطر مصلوب ہوا ہے، اس پر ایمان لا۔ یہ دن مجھے یاد دلاتا ہے کہ کسی راست باز نے تیری خاطر اپنی جان دی ہے، اس کی راست بازی کو قبول کر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کرسچینٹی کی، یا میں یوں کہوں کہ مسیحیت کی تعلیم ہے اور صرف ان کے لیے ہے، غلط ہوگا، کیونکہ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے جو کل دنیا کے لیے ہے۔ اور آپ اگر مسیحی خاندان میں نہیں بھی پیدا ہوئے نا، یہ پیشکش آپ کے لیے بھی ہے، تاکہ آپ اس جہان کے منجی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اب مسیح خداوند مرے تو مرے ہی نہیں رہے، کیا ہوا؟ اگلے پروگرام میں اس پر روشنی ڈالوں گا، اس لیے یہی کہوں گا، دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے۔